पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से खिताब, जबकि अपोजिशन उस पर वॉकआउट कर गई। इस पर आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लियाकत बलोच साहिब, जमात इस्लामी के रहनुमा। लियाकत बलोच साहिब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया, आपको वार्म वेलकम करते हैं। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बाइकआउट कर दिया, क्या वजह बनी, क्यों बाइकआउट कर दिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्लियामेंट से सदर का खिताब, उसका एक तकद्दुस होता है, उसकी अहमियत होती है, पार्लिमानी साल का आगाज होता है। लेकिन मसला ये बन गया है कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, उसमें सेनेट का, कौमी असम्बली का, कानून साजी का और जो आवाम के मसाइल हैं उनके हवाले से कारकर्दगी नहायत ही नाकारा है और मायूस कुन है। और का जो खिताब होता है कि बस एक लगे बंदे तरीके से हुकूमत की तारीफों पर ही एक पुल बांध दिए जाते हैं, लेकिन जो आवाम के हकीकी मसाइल हैं और खारजा महाज पर जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से जो मुसलसल हुकूमत की नाकामी है, इन चीज़ों पर तो कोई तवज्जो नहीं है। तो इसलिए जहाँ सदर का खिताब एक अलामती था और अपोजिशन का बाइकाट भी हुकूमत की नाअहली और उनकी कारकर्दगी की मायूस कुन सूरत हाल पर एक शदीद अलामती एहतजाज था। अच्छा, फिर लियाकत बलोच साहब, आप क्या देखते हैं कि अपोजिशन का आखिरकार हदफ क्या है, चाहते क्या है? लेकिन अपोजिशन का तो मकसद ही यही होता है, अगर वो सब हुकूमत में हो तो फिर तो अपोजिशन ना हो। अपोजिशन के सामने अगर हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कन हो, अवाम, महंगाई, बेरोजगारी और कसाद बाजारी, अफरात ज़र और पैदावारी लागत के इजाफे की वजह से बदतरीन मुश्किलात से दो चार हों और उसके साथ साथ जो तजारत का, सनत का, ज़राअत का पहिया जाम हो और दावे ये हों कि भाई हम लाखों मकानात देंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे, अमलन बेरोजगारों का लश्कर भी बढ़ता जा रहा है, लोगों से छत भी छीनी जा रही है और 2 साल गुजर गए हैं, एक मकान की एक ईंट नहीं रख सके। तो ये अपने वादों के अंदर जब एक उनकी मायूस कुन सूरत हाल है, तो अपोजिशन के पेश नज़र तो यही होता है कि आम के जज्बात की तर्जमानी की जाए। वो फर्द जो कि घर में बैठ के कुड़ रहा है, वो बंदा जो दफ्तरों में बैठकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा न होने की वजह से महंगाई के हाथों तंग है, और वो पेंशनर जो अपनी सारी जिंदगी मेहनत की करते रहे, आज वो एक बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, वो नहीं कोई नुमाइंदगी कर सकते, कहीं एहतजाज नहीं कर सकते। तो अपोजिशन तो उनके जज्बात की तर्जमान होती है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। अच्छा, तो फिर क्या देखते हैं कि अब आप एपीसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे हैं? कोई हो रही है चीज बातचीत हो रही अभी है? तो ज़ाहिर है कि ये तमाम चीजें अखबारात की हद तक की हैं हाँ, और उसमें एक नई डेवलपमेंट तो यही है कि मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी और बिलावल भुट्टो राबिता किया, टेलीफोनिक राबिता हुआ। मुलाकात की है, हाँ, उनसे टेलीफोन पे राब्ता किया है। हाँ, तो अभी हमारे सामने तो नहीं है कि पीसी के मकासद क्या हैं, उसके अहदाफ क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, हाँ, और ख़ास तौर पे अपोजिशन का जो माजी करीब में सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अपने एतमाद के बाद से मुसलसल एक दोहरा रवैया है, जिससे अपोजिशन की पोजीशन तहलील हुई है और लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात पड़े हैं। एक तरफ हम हुकूमत से तंग हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन का किरदार भी अवाम के लिए इत्मीनान बख्श नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारे सामने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, उसकी तफसीलात और उसका तमाम माजी के तनाजुर में मुस्तकबिल का खुलाया अमल सामने नहीं होगा, तो हम ऐसे तो एक तरफा अच्छा, फैसला तो नहीं फिर कर ये क्या सकते। वजह है? अच्छा लियाकत साहब, फिर ये क्या वजह है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बड़ी मुजामत करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? मेरा ख्याल है जी कि भी आप देखें कि पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसियां तो वही हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर की थी और मुस्लिम लीग नून के दौर की थी। जब पीटीआई वही काम कर रही है जो नवाज शरीफ कर रहे थे या जरदारी की हुकूमत कर रही थी,
تو اس وجہ سے ان دونوں کے پاس کوئی ایسا اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ان اقدامات کے خلاف کوئی احتجاج کریں کہ جو وہ خود کرتے رہے ہیں. اس لیے جو جماعت اسلامی میدان عمل میں مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور دو قومی نظریے کا جو بنیادیں اکاڑی جا رہی ہیں، اور اسی طرح ملک کو تعلیم، روزگار اور دیگر مسائل سے دوچار کیا گیا ہے. خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پر جو ایک مجرمانہ حکومت کا عمل ہے، اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج کا حق رکھتا ہے تو وہ جماعت اسلامی اپنا حق ادا کر رہی ہے. اچھا، میں تھوڑی سی کراچی کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں کہ کراچی کی صورتحال کیا آپ سنبھلتی دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایک پارٹیاں بنتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ پھر تنازعات کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک دن میں بنتی ہیں اور دوسرے چند ہی گھنٹوں کے بعد ایسے بیانات آتے ہیں کہ وہ پھر بکھر جاتی ہیں. دیکھیں جی کہ اب پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کمیٹی بنی. ہاں. اب پتہ نہیں نا کبھی یہ یک لخت دونوں کے اندر یہ محبت کہاں سے اٹھ کر آئی اور ان کے پیش نظر کراچی کا کیا لائے عمل تھا. عملاً تو کراچی کی اس تباہی اور بربادی کے تینوں ذمہ دار ہیں. پی ٹی آئی بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو ماضی میں مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بھی وہ کراچی کے عوام کے ساتھ ظلم کرتے رہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تو براہ راست کراچی کی اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہے. اس لیے اگر وہ تینوں اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور ان کے بیٹھ کر کوئی اجلاس بھی کر لیں گے، لیکن ان کا کوئی مشترکہ لائے عمل بھی نہیں ہوگا اور ان کا کوئی ایسا ایکشن بھی نہیں ہوگا کہ جس سے فقطاً کراچی مسائل سے نجات پا لیں. اچھا لیاقت اس بلوچ لیے صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی اسلام آباد میں بیٹھے لوگ کوئی اور بات کر رہے ہیں، کراچی میں بیٹھے کوئی اور لوگ بات کر رہے ہیں. اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اس کے اندر اتنی گروہ بندیاں ہیں کہ ان کا کوئی اقدام بھی جو ہے کہ وہ کسی صحیح سمت پہ آگے نہیں بڑھتا. اچھا پھر لیاقت بلوچ صاحب، پھر کون لوگ ہیں جو اس کو کراچی کے مسائل کو ٹھیک کر پائیں گے؟ روشنیوں کا شہر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، کون ٹھیک کر پائے گا؟ پی ٹی آئی بھی اگر اسی ڈگر پہ آپ کہہ رہے ہیں چل پڑی ہے، ایم کیو ایم بھی آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی بھی، پھر کون ٹھیک کرے دیکھیں گا؟ جی کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو پورے ملک میں تباہ کر دیا گیا، کوئی بااختیار نظام نہیں ہے، اور جو لوگ بلدیات میں اس وقت جیتے ہوئے بھی ہیں ان کا بھی کوئی ماضی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. آپ دیکھیں کہ بھی کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر جب بھی اعتماد کیا، عبدالستار افغانی وہاں میئر رہے، نعمت اللہ خان وہاں سٹی ناظم رہے، اور اس پوری مدت میں جماعت اسلامی نے عوام کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، اس کو ترقی کی شاہراہ پہ بھی ڈالا، اور دور دراز تک محلوں، گلیوں، بستیوں، آبادیوں میں صفائی کے نظام کو بھی ٹھیک کیا اور لوگوں کی امیدوں پر پورا اترے. میں سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 2-3 دن کراچی میں موجود تھا. اس قدر بری حالت ہے، جتنا بھی اندر چلے جائیں اور دور دراز کالونیوں، آبادیوں میں چلے جائیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں یہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کا واحد علاج وہاں عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرے اور ریاست کی تمام قوتیں جماعت اسلامی کو عوام کی خدمت کا موقع دیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، تو جماعت اسلامی ہی کراچی کو ان بحرانوں سے نجات دلا سکتی ہے. اچھا لیاقت بلوچ صاحب، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اختیارات ہیں، جیسے کہ آپ نے بلدیاتی نظام کی بات کی ہے، تو جو اختیارات ہیں اگر وہ نچلی سطح پر منتقل کر دیے جائیں تو تب بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کچھ فرق آ سکتا ہے ان میں، کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تو بلدیاتی نظام کا ہے نا جی کہ ڈیولوشن ہو، بااختیار نظام ہو اور لوگوں کو جو سیوک فیسلٹیز ہیں، ان کے رائٹس ہیں، وہ مکمل طور پر دیے جائیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بھی ہماری جو سیاست اور جمہوریت ہے وہ انہی ناتجربہ کاریوں اور سیاسی طور پر بدنیتیوں سے دو چار ہے. نہ سینٹ اپنا کام اپنے دائرے میں کرتی ہے، نہ قومی اسمبلی کو اپنے دائرے میں کام کرنا دیا جاتا ہے، نہ صوبائی اسمبلیاں صوبوں کے معاملات میں ڈیلیور کرتی ہیں، اور لے دے کے ساری چیزیں جو ہیں کہ فنڈز پر سب کی ان کی نظر ہوتی ہے کہ جو گلی محلوں کے اوپر لگنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی طرف منتقل ہونے کی بجائے وہ سیاسی چال بازیوں کا شکار ہو جاتے ہیں.
صحیح. اچھا لیاقت اور بلوچ صاحب عوام جو ہیں کہ وہ نوکرشاہی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. لیاقت بلوچ صاحب میں آپ سے آخری پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ سندھ کابینہ نے کراچی کے علاقے کے ماڑی کو بھی ضلع بنانے کی منظوری دے دی. اب 6 کی بجائے 7 ضلع آپ کیا جی؟ جماعت ساتواں ضلع کراچی میں بنایا جا رہا ہے کیماڑی. سندھ کابینہ نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے. آج جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے اس چیز میں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو دیکھیں نا، ضلع تو وقت، حالات اور ضرورت کے مطابق بنتے ہیں. اور سندھ کے اندر جتنے بھی ضلع اب تک بنائے گئے ہیں اس میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی عوامی سہولت کے بجائے ان کی اپنی ایک سیاسی اور انتخابی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. صحیح. اس مسئلے پر تو کراچی کے عوام زیادہ بہتر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. وگرنہ نئے ضلع بنانا، عوامی ضرورت کو پورا کرنا، یہ تو ایک بنیادی مسئلہ موجود ہے. لیکن صرف اب تو ضلعوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں انتظامی یونٹس کے بارے میں بھی ایک سوال اٹھ چکا ہے. اور لوگوں کی یہ خواہش ہے، وہ صرف جنوبی پنجاب یا ہزارہ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں مختلف علاقوں کے اندر نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹ کے بارے میں مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ اور حکومتیں اپنا وہ رول نہیں ادا کرتی کہ جو عوامی مسائل کے حل کا ہو سکتا ہے. اگر ایک صوبے کے اندر ایک چھوٹا ایک ضلع جس میں قریب ترین فاصلے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ضرورت محسوس ہو کہ ایک نیا ضلع بنا دیا جائے. اب ایک صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں کہ جو بہت دور دراز ہیں، لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اب جیسے جنوبی پنجاب میں یہ طے کیا کہ بھی ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک ایڈیشنل آئی جی بٹھائیں گے، کچھ سیکرٹری بٹھائیں گے، لیکن اب یہ بھی جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے کہ بھی اس کا ہیڈ کوارٹر ملتان ہو یا اس کا بہاولپور ہو. بہاولپور کے لوگوں کا اپنا ایک بیسک مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق بہاولپور صوبہ بحال کیا جائے. صحیح. اور جو جنوبی پنجاب کے باقی اضلاع ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی آئین کے مطابق نہ صوبائی اسمبلیوں میں ایک اوپن بحث ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں اوپن بحث ہوتی ہے، اور ایک لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے تمام اقدامات کیے جاتے ہیں. اگر ذہن کھولے جائیں، بحث کو عام کیا جائے، ہر پہلو پر لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے تو پھر جو نازک ترین مسائل ہیں اس کا بھی حل تلاش کیا جا سکتا ہے. اچھا لیاقت بلوچ صاحب آخری پوائنٹ آف ویو دیجیے گا کہ کرنٹ سچویشن کو، کراچی کے مسائل کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کو ان مسائل کے حل کے لیے لیڈ کرنا چاہیے یا کہ ان کو سندھ کابینہ، سندھ حکومت کو اسسٹ کرنا ہوگا؟ لیکن وفاق کی بنیادی ذمہ داری تو یہی ہے کہ بھی جو آئین کے مطابق وفاق کا ڈومین ہے وہ اپنے ڈومین میں کام کرے. جو صوبوں کا حق اور اختیار ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے، اور این ایف سی ایوارڈ کے مطابق صوبوں کو پورے حقوق بھی دیے جائیں، وسائل بھی دیے جائیں. اور وفاق جو ہے کہ صوبوں کے ساتھ ایک نفرت تعصب کی بنیاد پہ جھگڑا پیدا کرنے کی بجائے انہیں فیسیلیٹیٹ کرے کہ جس سے نچلی سطح پر تعلیم ہے، بلدیات ہے، صحت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور اسی طرح باقی جو سماجی مسائل ہیں اس سلسلے میں وفاق صوبوں کے ساتھ اس طریقے سے تعاون کرے کہ وہاں شکایات کی بجائے ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو. آج پاکستان کو جس وحدت اور یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت اپنا وہ کردار نہیں ادا کر رہی. صحیح. بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کے وقت دینے کا. جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ناظرین ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے، ایک تو نئے پارلیمان سال کے آغاز پر صدر مملکت کا جو پارلیمنٹ سے خطاب تھا اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور دوسرا 7واں ضلع کے حوالے سے جو کہ کراچی میں بنا دیا گیا سندھ کابینہ کی طرف سے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے کچھ کراچی کی صورتحال پر بات ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر عارف الوی کے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے بیان کیا ہے اس پر بات ہو رہی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امجد اقبال صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. امجد اقبال صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. وعلیکم السلام اور آپ کا شکریہ. حضور، آج نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت کا پارلیمنٹ سے خطاب، اس کے بعد اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی. کہ کیا بائیکاٹ اسی طرح چلتے رہیں گے، اسی طرح بائیکاٹ ہوتے رہیں گے؟
دیکھیے یہ ایک روایت آپ کہہ لیں یا اس کو ایک جو پارلیمانی نظام ہے ہمارا اس میں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں کہ اپوزیشن احتجاج کرتی رہتی ہے، حکومت اپنے معاملات دیکھتی رہتی ہے، لیکن اس میں جو بات ہے کہ دیکھنے کی کہ اپوزیشن نے آج بائیکاٹ کیوں کیا، اپوزیشن کا کیا اعتراض تھا صدر مملکت کی تقریر پہ. حالانکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جی کہ پارلیمنٹ نے 2 سال مکمل کیے اور تیسرا پارلیمانی سال شروع ہوا اور اس کے اوپر یہ ایک خطاب تھا صدر مملکت کا. اس میں اپوزیشن کا جو اعتراض تھا اور کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائز اعتراض تھا، وہ یہ تھا کہ اب جو صدر مملکت کی سپیچ ہے وہ ساری حکومتی کارکردگی کے اوپر تھی کہ اور ستائش ساری حکومت کی، اور وہ ایک اسی طرح کی تقریر تھی جس طرح کی ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن سے ہمارے جو وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، وہ سارے جو پریس کانفرنسوں میں جو باتیں کر رہے ہیں وہی باتیں ساری وہ صدر مملکت کی تقریر میں تھی. صدر مملکت کو چونکہ وہ حکومت کے سربراہ نہیں، وہ مملکت کے سربراہ ہوتے ہیں اور ان کو اس کے مطابق گفتگو جو کرتے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوتا. اور یہی اعتراض حکومت کا تھا کہ جی کہ یہ تو حکومت کی جو تقریر لکھی ہوئی تقریر ہے اور یہ اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں. تو اب صاحب پھر کیا یہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کیا یہ جو تقریر کر دی آج پارلیمنٹ میں 2 سال کمپلیٹ ہونے پر پارلیمنٹ کے، یہ کیا پھر اجلت میں کی گئی ہے تقریر؟ نہیں، اجلت میں نہیں کی گئی، یہ بالکل اجلت میں نہیں کی گئی، بلکہ یہ دیکھیے یہ اس کے اوپر جو آبجیکشن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی تقریر تھی، یہ صدر مملکت کی تقریر نہیں تھی، یہ حکومت کی تقریر تھی. اور صدر مملکت کو بطور صدر تقریر کرنی چاہیے تھی کہ 2 سال پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی سسٹم جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے مکمل ہوئے ہیں اور 2 سال کے اندر کچھ اس میں خامیاں، کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، کچھ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے اور ایک نئی گائیڈ لائن دینی چاہیے تھی ان کو، ٹھیک ہے نا. اس میں صرف حکومت کی، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو پہلے یہ ہم پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر جو وزراء کی، جو وفاقی وزراء کی، جو صوبائی وزراء کی جو پریس کانفرنس ہے وہی انہوں نے تقریر کی اور اسی کے اوپر اپوزیشن کا احتجاج بھی ہوا اور اسی وجہ سے وہ بائیکاٹ بھی کیا انہوں نے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اس طرح سے کیا جاتا. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ کئی ہفتوں کے اندر ہم نے جو پارلیمنٹ کی صورتحال دیکھی، جو قومی اسمبلی کی، جو سینٹ کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں، حکومت اور ہمیں ایک ہی پیج پر نظر آئیں. جہاں پہ بھی وہ قومی مفاد کا معاملہ ہوا سارے لوگ اکٹھے نظر آئے اور بڑے اتفاق کے ساتھ، اتفاق کے رائے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قانون سازی وہاں پہ ہوئی. تو یہ معاملہ بھی اگر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ صدر مملکت تھوڑی سی تقریر بیلنس کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت بھی نہ آتی. چلے اب صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تو اپوزیشن ہے، پھر اگر وہ باہر نکلتی ہے پھر بیان بازی شروع کر دی تو کیا اپوزیشن پھر بیان بازی تک ہی رہے گی کہ کوئی کچھ کرنے بھی جا رہی ہے کوئی اے پی سی کے حوالے سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں حکومت کو کوئی فوری طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کی وجہ سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں ان کو ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. ایک تو جو اس وقت اپوزیشن کی پوزیشن ہے، مطلب ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ آپ کے سامنے ہیں. پھر جو موسم ہے وہ بھی کسی اس طرح کی احتجاجی تحریک کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اور 2 انٹرنیشنل ہمارے جو حالات ہیں ارد گرد ان کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں مطلب کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کی کہ تھوڑا سا استحکام، سیاسی استحکام ہونا چاہیے. لیکن جو خطرہ ہے، میں یہ کہوں کہ خطرہ ہے حکومت کو، وہ حکومت کے اندر سے خطرہ ہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ جی کہ جس طرح سے وزراء آپس میں باہمی طور پر جس طرح نفاق کا شکار نظر آتے ہیں، باہم دست و گریباں جس کو کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، یا جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نظر آتی ہے وزراء کی. تو یہ خطرہ یہ ہے اصل میں حکومت کو خطرہ اس کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر حکومت کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے نہ کہ اپوزیشن کے. اپوزیشن کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن تو کل بلاول بھٹو کی اور میاں نواز شریف کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات کی کہ ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے. اگر کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دینا تو پھر حکومت کو کیا اور خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سوائے اس کے کہ حکومت کے
جو لوگ ہیں وہ کوئی اس طرح کی حرکت کریں کہ امجد صاحب یہ تو کہنا یہ تو دیکھیں نا کہ اگر حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ان کو اپنے وزراء کے بیانات ہیں وہ جو دستوں گربان ہوتے ہیں، آپ نے بھی یہ لفظ استعمال کر دیا کہ وہ دستوں گربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں بیانات کے ذریعے، تو پھر ان کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا سب سے پہلے. ایک تو چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ پھر دوسری بڑی کامیابی یہ بھی تو ہے نا کہ حکومت کی کہ انہوں نے اپوزیشن کو متحدہ نہیں ہونے دیا. متحدہ اپوزیشن نہیں آپ بول سکتے کیونکہ مولانا صاحب نے تو بڑی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت دیکھیے، اپوزیشن میں مختلف پارٹیاں، جیسے حکومت میں مختلف پارٹیاں، ٹھیک ہے، اور ہر پارٹی کا اپنا منشور، اپنے اپنے مفادات، اور یہ ہوتا ہے سب کا، اور یہ اختلافات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر نا ہر پوائنٹ کے اوپر. اس کے بعد ان کی آپس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. اسی طرح حکومت کے جب یہ اتحادی حکومت ہوتی ہے، جب مختلف پارٹیاں مل کے حکومت بناتی ہیں، تو ان کے اندر بھی اختلافات تو ہوتے ہیں. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک پیج پر آنے کے لیے اکٹھا بیٹھنا چاہیے، اچھے آپس میں ڈسکشن کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے حکومت کو بھی اپنے اتحادیوں کو ساتھ میں اعتماد میں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر ضرور رکھیے گا ذہن میں، وہ ہے کہ کیا عوام مطمئن ہے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر؟ اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو یہ تمام، چاہے وہ حکومت کی پارٹیاں چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیاں، انہوں نے کل کو عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں چاہے حکومت کے اتحاد میں ہے، ان کو حکومت کے خلاف بات کرنی پڑے گی کہ یہ ہم عوام کے مفاد کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. اگر یا عوام کو ریلیف ہم نہیں دے پا رہے، یا یہاں پہ چینی مہنگی ہو رہی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، اور لوگوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے، معیشت وہ ڈاواں ڈول ہے، نیچے جا رہی ہے، تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے اور زیادہ زور شور سے کرنی چاہیے، کیونکہ جمہوری سسٹم میں اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرے. بالکل. اور اس کو کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حکومت گرانے کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ زیادہ زور سے یہ بات اس لیے اٹھانی چاہیے، ایک تو اس لیے کہ حکومت غلطیاں کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ عوام کو یہ پتا ہو کہ ہماری آواز اٹھائی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ حکومت کی غلطیوں سے گین کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیونکہ اس کے پاس تو غلطی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا اپوزیشن کے پاس نا، سوائے اس کے کہ حکومت کی غلطیوں کو اچھالے. اور وہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن، یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے کہ اس وقت اپوزیشن ہمیں اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی کہ جتنی اس کو نظر آنا چاہیے، جتنی حکومت کی غلطیاں ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کو اگر اس نے کل کو دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہے تو اس کو عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ اس کے جو اتحادی ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیے ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ سفینہ ڈوبنے لگتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس میں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیتی ہیں. اچھا، تو امجد اقبال صاحب چلیں اتحاد کی جانب بھی آ جاتے ہیں. تو پھر یہ حکومت ہے جو اپنے اتحادیوں کو کیسے جوڑ پائے گی ساتھ؟ کوئی لین دین کر لے گی؟ کوئی ان کے جو ہیں چیزیں بارگین ہو جائے گا کچھ؟ دیکھیے وہ تو آلریڈی وہ چل ہی رہا نا سلسلہ، ان کا گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے سارا سلسلہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اس کے اتحادیوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، ٹھیک ہے، حکومت نے بھی لڑنا ہے. اگر یہ فرض کرو اس کے اتحادی چھپکے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب مختلف سروے آپ کے سامنے شو کرتے ہیں پاپولیرٹی کو ڈاؤن کرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ نظر آتے ہیں کہ جی کہ عوام کا ٹرینڈ کیا ہے، پھر وہ جو اتحادی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی کہ اب یہ ٹائم چونکہ تھوڑا رہ گیا اور ہمیں عوام سے ہمدردیاں حاصل کرنی ہے اور اگلا الیکشن جیتنا ہے، پھر کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. ورنہ پھر وہ بہت ساری پارٹیوں کی طرح آؤٹ ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ سے، تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی بولڈ سٹیپ پھر لینا پڑتا ہے. وہ ان کی سیاسی مجبوری بن جاتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دباؤ کے اوپر کرے، وہ عوامی دباؤ کے اوپر بھی کرتی ہیں اس طرح کے فیصلے. اس لیے میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو چونکہ تیسرا سال شروع ہو گیا، یہ تیسرا سال ہی ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت نے اگلے الیکشن کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے 2 سال تو ان کے نکل گئے، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ان کے چونکہ وہ معاملات بڑے خراب تھے، معیشت ایسے ملی، 6 ماہ کرونا میں گزر گئے، یہ ملی، اور کرونا نے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جس لیول پہ پاکستان کی معیشت کو، باقی ساری دنیا کی معیشت کو بھی جس لیول پہ کرونا لے گیا ہے، اس میں حکومت کے پاس پوائنٹ سکورنگ کے لیے اگلے 4-6 مہینے بڑے اہم ہیں. کیونکہ وہ دیکھیے اب جہاں پہ اب مائنس میں چلی گئی نا گروتھ ریٹ ہمارا، اس وقت -0.45 پہ ہے ہماری گروتھ ریٹ.
تو اس سے نیچے تو نہیں جا سکتی. اب اگر فرض کریں یہ 2 پہ بھی لے جاتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم -4.5 سے ہم 2 پہ آ گئے, 3 پہ آ گئے. اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے, جو بے روزگاروں کی تعداد 60 لاکھ تک جانے کا خطرہ, یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 40 لاکھ تو ہو چکی ہے اور یہ تعداد 60 لاکھ تک جانے کا خطرہ ہے. اس کو کورونا چونکہ ختم ہو گیا, حکومت ایسے اقدامات کرے کہ اس کو روک لے اور ان 40 لاکھ میں سے 10 لاکھ کو دوبارہ اگر روزگار دینے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے یہ کہ جی کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھی کتنا اچھا کام کیا. اچھا کیونکہ جب ایک اچھا امجد صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں کوئی بڑی مزاحمت کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی؟ حکومت دیکھیے اس وقت جہاں تک اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے تو ہر ایشو کے اوپر جہاں پہ مزاحمت کی ضرورت آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ مزاحمت کی ہے اور کامیابی. دیکھیے ابھی نیب کا قانون تھا, چاہے حکومت نے بڑی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے لیکن وہ بات اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ اپوزیشن نے اس میں ترامیم کر دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ بل لانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے اور بھی کئی بل سے وہ دیکھے. یہ اپوزیشن کی مزاحمت پارلیمنٹ کے اندر یہی ہوتی ہے کہ قانون سازی میں رکاوٹ بننا, اور حکومت کو مجبوراً اپوزیشن کے پاس جانا پڑا اور مل کے سب نے ابھی فیٹف کا آپ کے سامنے قانون منظور ہوا ہے نا, یہ اتفاق رائے سے ہوا اور حکومت کو اپوزیشن کے پاس جانا پڑا اور سب نے مل کر کیا. تو یہ اپوزیشن کی کامیابی پارلیمانی سسٹم میں ہوتی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اپوزیشن امجد اقبال صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ رابطہ منقطع ہو گیا جی ہمارا امجد اقبال صاحب سے, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ناظرین یہاں پر بریک پر جانا ہے, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید آگے بڑھیں گے پروگرام کو لے کر.
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اب بریک کے بعد قمر دلشاد صاحب تجزیہ کار ہیں, سینئر تجزیہ کار. قمر دلشاد صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. اچھا قمر دلشاد صاحب, آج سندھ کابینہ نے کراچی کے علاقے کیماڑی کو ضلع بنانے کی منظوری دے دی. اب 6 کی بجائے 7 ضلع بن گئے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سندھ کابینہ کے اس اقدام کو؟ میں دیکھا, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب 28 اگست کو لوکل گورنمنٹ جو ہے, تمام بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنے 4 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ تحلیل ہو رہے ہیں, تو اس سے چند دن پہلے ایک ضلع بنانا جو ہے یہ ایک اپنا انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے. صحیح. اس کا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. جس وقت آپ کا چند دنوں کے بعد جب یہ شیڈول جاری ہوگا, ڈیلیمیٹیشن شروع ہو جائے گی. جب ڈیلیمیٹیشن شروع ہو رہی ہے اس عرصے میں کوئی ضلع تحصیل نہیں بن سکتا. یہ ہمارے ڈیلیمیٹیشن ایکٹ کا حصہ ہے کہ جس وقت ڈیلیمیٹیشن شروع ہونے والی ہو تو کوئی ضلع, تحصیل, یونین کونسل, ٹاؤن کمیٹی نہیں بن سکتی. اس لحاظ سے یہ الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس لینا چاہیے. جو ہمارے چونکہ سیاستدان پڑھتے بڑھتے کمی ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں, پریس کانفرنس زیادہ کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی انہیں علم نہیں ہوتا, تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جائیں اور الیکشن کمیشن سے کہیں کہ جناب آپ ڈیلیمیٹیشن شروع کر چکے ہیں, آپ صوبہ سندھ کی, اور اس کے لیے تمام شیڈول بھی آ چکا ہے. اس عرصے میں ایک ضلع بننا جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, تو آپ اس پر خود نوٹس لیں یا ہماری درخواست کو کارروائی کریں. تو پھر الیکشن کچھ روک دے گا اس کو. الیکشن کمیشن کہے گا ٹھیک ہے پہلے بلدیاتی انتخابات ہو جانے دیں, اس کے بعد دیکھیں گے. تو یہ معاملات کیونکہ ڈیلیمیٹیشن پر بڑا اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا بڑا ایک حلقہ بندی کی جو باریکیاں ہوتی ہے جغرافیائی حدود پر, اس پر الیکشن کمیشن کو بڑی برڈن بھی پڑے گا, زور بھی پڑے گا, اور اس پہ اعتراضات بھی بہت زیادہ آئیں گے. اچھا قمر دلشاد صاحب, یہ کیماڑی کا جو ضلع بنانے جا رہے ہیں, یعنی کہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے, منظوری دے دی گئی ہے, اس کو ضلع بنانے پر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ناراض ہیں سندھ سے. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو صوبائی وزیر اعلیٰ کو تو اختیارات ہی نہیں ہے اس کو ضلع بنانے کا, اس کو کس نے اختیار دیے ہیں؟ یہ تو الیکشن یعنی کہ آئین اور قانون میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے. نہیں, قانون میں جب یہ ڈیلیمیٹیشن کا مرحلہ شروع ہو جائے, جیسا کہ آپ نے 28 اگست بتایا نا, 28 اگست بتایا کہ 28 اگست کی تاریخ ہے. 28 اگست کے وہ تو ظاہر ختم ہو گئی, یا پہلے تو 6 مہینے پہلے کر لیتے. صحیح, 6 مہینے پہلے کر کوئی بس. اب آپ 3 دن پہلے جب ختم ہو رہا ہے 28 تاریخ, 1 ہفتے پہلے کے ختم ہو رہی ہے, تحلیل ہو رہی ہے بلدیاتی ادارے, تو پھر آپ کو ضلع, کو تحصیل, کو ٹاؤن کمیٹی, کو جغرافیائی حدود میں کوئی تبدیلی کرنے کے مزاج ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق. صحیح. اچھا, یہ ہمارا معاملہ, آپ کے ذریعے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن میں جائیں. تو دائیں بائیں جو پریس کانفرنس کرتے پھر رہے ہیں جو. اچھا قمر دلشاد صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ جوں کے توں کھڑے ہیں, ان کو یہ حل کر پائیں گے؟ جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں یہ آپس میں بیٹھک کر رہے ہیں, تمام پارٹیز, سیاسی پارٹیز کر رہی ہیں, اس کا کوئی حل نہیں نکلا گیا, صرف سیاسی فیس سیونگ ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو بڑے مسائل ہے اور کانسٹیٹیوشنل بحث بھی الجھی رہتی ہے. انہوں نے بھی جب ایک لوکل گورنمنٹ کا جو ہمارا آرٹیکل ہے آئین کا 140 ہے, اس کی سرین خلاف ورزی کی ہے اور ان کو میئر کو اختیارات نہیں دیے گئے. اور یہی ہمارے پنجاب میں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بھی 140A کے تحت ان کو اختیارات نہیں دیے تھے. تو وہ تمام ڈپٹی کمشنروں کو اختیارات تقسیم کر دیے گئے تھے, ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں تھے, سوائے صوبہ خیبر پختونخوا میں اختیارات دیے گئے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ معاملے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ نالیاں صاف ہو جائیں گے, گٹر صاف ہو جائیں گے, اور اس میں تو زہر ہے, لیکن باقی کوئی اس کا کوئی انتظامی معاملات پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا, کوئی ایسا مثبت نظر نہیں ہمیں آ رہا ہے. صرف نالے والے صاف ہوتے رہیں گے, یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال یہ ابھی بڑا جھگڑا پڑ گیا, بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں ہونی ہیں, حلقہ بندیوں پر بڑے اختلافات ہونے ہیں. وہ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو آئینی اور قانونی کو دیکھتے ہوئے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آلریڈی درخواست پینڈنگ پڑی ہوئی ہے 3 سال سے وسیم اختر کی, اس پر آپ آرڈر جاری کریں, ان کو 140A کے تحت جو ہے نیکسٹ گورنمنٹ کو آنے والی کو ان کو اختیارات دے دیں, اور صوبہ سندھ کو حکم جاری کریں کہ وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں, کیونکہ بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کرنے کے اختیارات صوبوں کے پاس ہے. وہ اس لحاظ سے صوبوں کو بھی چاہیے کہ اس کو
140A का जो रूह के मुताबिक इनको इख्तियारात दे दिए जाएं, और पंजाब में जो इंतखाबात आने वाले हैं उन्होंने तो ऑलरेडी 140A के तहत इख्तियारात दे दिए हैं जब इंतखाबात कभी पंजाब में होंगे लोकल गवर्नमेंट के। अच्छा कमर दिलशाह साहब, यानी कि इस बात का लुब्बे लुबाब मतलब ये निकलता है कि अगर इख्तियारात है वो निचली सतह पर जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को, जैसा आप बता रहे हैं, बल्दियाती सतह पर मुंतकिल कर दिए जाएं तो कराची के मसाइल हल हो पाएंगे। वो इख्तियारात दे दिए जाए जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में दिए थे। हाँ। तो वो अगर इख्तियारात दे दें, सियासी इख्तियारात ना दें, नहीं उनको अब जाके बल्दियाती इंतखाबात के जो रूह के मुताबिक उनको इख्तियारात दे दिए जाएं तो फिर ये सारे मसाइल हो जाएंगे। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 साल पहले एक तजवीज पेश की थी कि जनाब इंटरनेशनल बल्दियाती इदारों के, मैंने 110 मुल्कों के बल्दियाती इदारों के जो है वो मैंने उनको रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने अमल भी किया, और ये मेयर के इंतखाबात बरारास्त करवाने की उनकी तजवीज थी प्राइम मिनिस्टर साहब की। यही हम भी चाहते हैं कि मेयर का इंतखाब बरारास्त हो जाए ताकि वो एक सही तरीके से अपना काम कर सके। और क्योंकि मेयर का इंतखाब जो है ये यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों के जरिए होता है, तो मेयर हर वक्त अंडर प्रेशर रहता है। अगर आप उनके बरारास्त से दुनिया भर में जो जहाँ ये कामयाब सिस्टम जा रहा है हमारे एशिया मुल्कों में भी, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, मलेशिया, आप यूरोप छोड़ें, इन मुल्कों में ये इंतखाबात जो है वो मेयर के डायरेक्ट इंतखाबात होते हैं। मैंने कहा कि इंडोनेशिया में 1954 से लेकर ये 2018-19 आ गया है, उनके इंतखाबात मेयर के होते हैं और हुकूमत के पास सिर्फ 4 महकमे हैं, बाकी तमाम बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिए हुए हैं। इसीलिए आप इनको इख्तियार दें ताकि अपना वो काम कर लें। ये जो कमेटी बनी है तो महज एक आई पाशी है, आज इन्होंने क्या काम करना है? ज़ाहिर है इसमें तो अपने सियासी बयानबाजी का अंदर कुछ करेंगे, बाहर बाहर निकल के हुकूमत के खिलाफ बातें करेंगे, वो अपने लीडर के खिलाफ बातें करेंगे, तो ये सारी इसका कोई फायदा नहीं है। जबकि आप बल्दियाती इदारों को मजबूत कर दें तो हुकूमत भी कंफर्टेबल रहेगी और वही आवाम के सामने जवाबदेह होंगे, हुकूमत भी, तनकीद भी कम हो जाएगी तमाम इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास। अच्छा कमर दिलशाह साहब, आप भी ये तमाम निज़ाम को बड़े करीब से देख रहे हैं, ये कमेटियां बनते हुए आपने इन तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे हैं इस वक्त भी। आप क्या देखते हैं, कोई पार्टी आपको संजीदा नजर आ रही है? अगर वो 2002 वाली आपने परवेज मुशर्रफ वाली बात की, अगर उसी निज़ाम को दोबारा लाया जाए तो आप कहते हैं कि मसाइल भी हल हो जाएंगे, तमाम निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में, करंट सिचुएशन में जो मौजूदा पार्टीज हैं, जिसमें MKM है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें PTI है, ये इनमें से कोई संजीदा नजर आ रहे हैं? इसी तरह बयानबाजी करते रहेंगे और अवाम उसी तरह पिसती रहेगी? नहीं, ये तो जहर हमें ये नजर आया कि इन्हें जो हमारी मौजूदा सियासी पार्टियों को तो आवाम से तो कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने ये देखना है कि हमने चाइना कटिंग कहाँ करनी है, किस प्लाजे पर कब्जा करना है, किस सिर्फ कब्जा ग्रुप ही है ना, किसी कोई पार्टी भी हो, ये सारे मामला उन्होंने ये अपने इख्तियार देखने, आवाम के जो हकूक को उन्होंने छीनने हैं, आवाम का नाम देना है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी ऐसी संजीदा नहीं है जो लोकल गवर्नमेंट के तहत इनको इख्तियार तकसीम कर दें, दे दें। लेकिन बहरहाल इमरान खान की बातें तो सामने आती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि बातें तो खुद अच्छी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो उनके हर मामले में रुकावट डाल देते हैं। इसी तरह पंजाब में भी जो है वो रुकावट डाली, अभी तक सामने वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। इसी तरह ये सिंध का मामला नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का मामला नजर नहीं आ रहा। तो अभी सियासी जमातें जो हैं इनका तो हमें तो कोई इनको वो नहीं रहा, लेकिन अवामी दबाव पड़े, अवामी प्रेशर पड़े तो शायद मुमकिन हो सके। लेकिन एक बात है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह इनको एक पेज पे खड़ा कर दिया है सिंध में, और सब पार्टियां इकट्ठी हो गई, एक पेज पे आ गई है, तो वो अगर ये कहेंगे कि आप कानून साजी करें और ताकि बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिए जाएं जो आपने इनको सलब किए हुए हैं, इनको महरूम रखा हुआ है, वो इनको इख्तियार दे दें, तो फिर मुमकिन है कि इनको इख्तियार दे दें, उसी रोशनी में इंतखाबात हो जाए और एक सही क़यादत आ जाए, गैर जानदाराना तरीके से इंतखाबात हो, कोई इस लिहाज से कोई रुकावट या कोई मुदाखलत ना हो, और एक सही आवाम के नुमाइंदे अगर हमारी बल्दियाती दौरे में आ जाएंगे तो अवाम के मसाइल भी हाथ हो जाएंगे। कंवर दिलशाह साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये कराची का 7वां जिला बन जाता है, मंजूरी उन्होंने दे दी है, अगर ये बन जाता है तो इससे मसाइल में कमी आएगी, और ये जो जिला है ये क्या सियासी सतह पर कोई कट वगैरह कर लिया जाता है, जिधर वोट बैंक ज्यादा हो उसको इस साइड पे कर दिया, दूसरे को उस साइड पे कर दिया?
وہ تو انہوں نے اپنی تقسیم ووٹ تقسیم کی ہے نا، انہوں نے اپنے جغرافیائی حدود تقسیم کر کے انہوں نے اپنا چیئرمین لینے کے لیے جو ضلع بنے گا، اس ضلع کا جو ڈسٹرکٹ کونسل کا جو چیئرمین بنے گا، اس وقت چیئرمین ان کا اپنی پارٹی کا مرضی کا آ جائے گا، اور پیپل پارٹی کا وہاں زور و شور ہے، انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس ضلع میں ہمارا چیئرمین بن جائے گا، تو انہوں نے اپنے مفادات کے تحت اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے انہوں نے ضلع بنایا ہے۔ اس کے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں چلے گا نا، ان کو اپنا فائدہ پہنچ جائے گا کہ ان کا ایک چیئرمین آ جائے گا، اور جو چیئرمین ہمیشہ ایم کے آتے رہے تو ان کی پاور کم ہو جائے گی۔ تحریک انصاف اس وقت بڑی اہم ذکر پہ آ رہی ہے، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں ایم پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی جو ہے ان کو سخت مقابلہ کی تھرڈ پارٹی میں ہوگا، ان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دینے۔ تھرڈ پارٹی کون سی ہے جی؟ میرے نظر میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال نکلے گا۔ اچھا، مصطفیٰ کمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے آ رہے ہیں، کل تو وہ ریلی بھی نکال رہے ہیں اس حوالے سے جو نہیں وہ کرے گا مصطفیٰ کمال نے پہلے بھی دیکھ رہا ایک عنایت اللہ اپنا کیا نام تھا، عنایت اللہ مرحوم تھے جو نعمت اللہ صاحب، نعمت اللہ بہت قابل آدمی، بہت نیک آدمی، تو نعمت اللہ کے بعد نے جو کمی دور کی وہ کی مصطفیٰ کمال پاشا نے بغیر کسی اختلافات کے، جو سیاسی جو کسی پارٹی میں تھے، اب وہ ظاہر ہے ایک نئی پارٹی میں آ گئے، تو نظر مجھے یہ آ رہا ہے کہ اب آئندہ لوگوں نے اس پر توجہ دینی ہے، اور یہ جو باقی جو 4 ضلع بنائے، 6 بنائے، 8 بنائے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحیح، بہت مصطفیٰ شکریہ، کمال کا بڑا چانس ہے۔ صحیح، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا، وقت دینے کا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام پاکستان ٹوڈے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ